बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाबान सहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी गूंज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्की हवाले से जो इस वक्त एक अवाम के लिए भूचाल बना हुआ है। सबसे अहम बात अदम एतमाद, क्योंकि हर वक्त जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट के पीछे लगी हुई है कि गवर्नमेंट नाकाम हो रही है, गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, गवर्नमेंट वो गलत कर रही है। और हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं सियासतदान, हमारे पीपल्स पार्टी जिला मुल्तान के तहसील सदर मियां इरफान शफी साहब। उनके साथ हैं माहिर कानून मलिक इम्तियाज हैदर मित्रा साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मियां साहब, सबसे पहले आपसे एक सवाल करूंगा कि अदम एतमाद की जरूरत क्यों पेश आई और अदम एतमाद किस लिए किया जा रहा है, इसमें अवाम का क्या मफाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शबान सहू साहब और उनकी टीम जनरल न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज आवाम का मौक़िफ़ देने के लिए हमें बुलाया और आवाम का मौक़िफ़ सुना। मैं सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो जहाँ तक सवाल है आपका, अदम एतमाद की ज़रूरत क्यों पेश आई? शबान साहब, आपने सहाफ़त में आपका एक नाम है, एक मकाम है। शुक्रिया मियां साहब। और आपने बहुत से अदवार देखे जिसमें मुख्तलिफ हुकूमतें आपने देखी। पीपल्स पार्टी का दौर इक़्तिदार भी आपने देखा, मुस्लिम लीग नून का भी दौर इक़्तिदार आपने देखा। और ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो मंशूर लेकर आए थे और जिस बुनियाद के ऊपर इन्होंने अवाम से वोट लिया और जिस चीज का इन्होंने वादा किया, और आज 3.5 साल बाद इसमें तो शबान साहब कोई शक और शुबा नहीं है कि नया पाकिस्तान नहीं है। हम ऐसे पाकिस्तान में हैं। मियां साहब, अदम एतमाद के हवाले से आम आदमी का क्या फायदा है? आम आदमी इसको किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कुछ जिस हालात के अंदर हम लोग गुजरे, इसमें सहाफी हजरात से लेके किसान, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक किसान से है, किसान तबके से है, तो मैं उनकी भी नुमाइंदगी कर रहा हूं यहाँ पे। जो बुरा वक्त हम लोग इस हुकूमत के अंदर देख रहे हैं कि हम लोगों ने लाइन में लग के खादें ली, लाइन में लग के ये तो देखा था कि लोग लाइन में लग के आटा लेते थे, मगर हम लोगों ने लाइन में लग के खादें ली, अपने बीज लिए। और उसके बाद जो आम तबका से लेके ऊपर तक जो हालात जो है वो आप देख रहे हैं। यही वजह है कि आज जो है अवाम की ये जो अदम एतमाद है, बेसिकली ये अवाम की आवाज है, ये अवाम की आवाज है। और इसको यूटिलाइज किया है अपोजिशन ने और उनकी आवाज बनी है। हर पार्टी अपनी अपने वर्कर और अपने अपने जो उनके कारकुन है, उनकी आवाज बन के, अवाम की आवाज बनकर और अवाम के मफाद के लिए ये लोग सारी अपोजिशन इकट्ठी हुई है और आज जो है अदम एतमाद उन्होंने पेश की है। मियां साहब, गुजारिश ये है कि कोई भी सियासतदान है, खा वो तहरीक इंसाफ का है, मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है, वो जब बात करता है तो उसकी बात का मकसद एक ही होता है कि मैं अवाम के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो अवाम तक वो समझ नहीं पहुंचता जिसके लिए वो आवाज उठाई जाती है या एक एहतजाज किया जाता है, लॉन्ग मार्च किया जाता है। देखिए, हर अदवार के अंदर हर हुकूमत ने अपना अपना मंशूर, अपनी अपनी पॉलिसी दी। जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो उन्होंने अपनी पॉलिसी दी और जो सबसे जो हमारा अच्छा प्रोग्राम था वो था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो आम आदमी तक जो है उसके जो समरात थे वो आपने देखा, आप अवाम को मिले, आज तक मिल रहे हैं। और इन जालिमों ने तो हमारा जो प्रोग्राम था उसका नाम भी इन्होंने बदल कर एहसास प्रोग्राम के नाम से लोगों का एहसास छीन लिया है। और ये जो प्रोग्राम था वो हमारी जो औरत, हमारी माँ, हमारी बहन
جس کا کوئی کرنے والا نہیں تھا، وہ جو اپنے سر ننگا لے کے پھرتی تھی، وہ ہم نے ان کے سر کے اوپر ایک چادر رکھی اور وہ باعزت طریقے سے ان کو ہر مہینے ان کو ایک معقول وظیفہ ملتا تھا جس کے ان کا چولہا چلتا تھا. اسی طریقے سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے اپنے ادوار کے اندر نوکریاں دی، اور وہ نوکریوں کی سزا ہمارے محترم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے سزا کی صورت میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہ سزا بھی بھگتی، اس نوکری دینے کی سزا. اور اسی طریقے سے مختلف حکومت نواز شریف کے دور میں انہوں نے اپنی پالیسیاں مرتب کی، مگر یہ واحد حکومت ہے جس کے اندر جو ہے ان عوام کی روٹی چھینی گئی ہے. عوام سے انہوں نے کہا تھا ہم 14 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو آج آپ دیکھیں کہ جو لوگ کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. لیکن میاں صاحب ایک بات یہ بھی تو ہے جو قابل تعریف ہے، انٹرنیشنل سطح کے اوپر، بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کا مراد بلند ہوا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اسی طرح کام کر رہا ہے جس طرح ذوالفقار بھٹو صاحب نے کیا تھا. دیکھیں آپ عمران خان صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ تو نہ ملائیں. ذوالفقار علی بھٹو ایک نام تھا. ذوالفقار علی بھٹو وہ تھا کہ جو آج بھی اگر اس دور کا کوئی آدمی موجود ہے تو وہ آج بھی فخر سے کہتا ہے میں ذوالفقار علی بھٹو ہوں. تو میرا خیال ہے تاریخ لکھی جاتی ہے تاریخ بنانے والوں سے، اور جو ایسی حکومت کے جو آج کا دور ہے، جو آج ہمارے اوپر جو ایک سلیکٹڈ کو جو مسلط کیا گیا ہے، یہ تاریخوں میں ان کا نام نہیں لکھا جاتا. ان کا نام تاریخوں میں آئے گا تو ایک عبرت کے طور پر لیا جائے گا. تو یہ اگر کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی نقل کرتا ہے تو نقل کرنے سے کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں بن جاتا. ذوالفقار علی بھٹو آپ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا. شکریہ میاں صاحب. اب ہم بات کریں گے ملک امتیاز حیدر میترا صاحب سے. ملک صاحب، یہ جو ایک بات چل رہی ہے کہ ہمارے ممبران اسمبلی اگر ان کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے، ہم ان کے خلاف کیسز دائر کریں گے، تو یہ جو آرٹیکل 62 63 ہے یا 63A ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ تھوڑا سا اس بارے میں وضاحت دیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شعبان بھائی میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا، عزت بخشی. تو صاحب بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 یہ ہمیں آئین دیا تھا بھٹو صاحب نے. تو اس میں آرٹیکل 63 موجود تھا. آرٹیکل 63 کے مطابق انہوں نے ان ممبران کی ڈسکوالیفیکیشن کا طریقہ کار وضع کیا اور یہ بتایا کہ آرٹیکل 63 کی زد میں کون کون سے لوگ آئیں گے. ان میں انہوں نے ڈھیر سارے کلاسز بنائی اور اس کلاسز میں غالباً اے سے لے کر اور غالباً ایم تک ہے، بلکہ ایم تک ہے. اس میں انہوں نے وہ بتا دیا کہ جو ممبران اسمبلی، جو الیکٹڈ پرسن جو الیکشن جیت کر آئیں گے اور اسمبلی کے ممبر بنیں گے، ان کو کیا وجوہات ہوگی جن کی بنیاد پر ان کو ڈسکوالیفیکیشن کیا جائے گا، ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا اور وہ اپنی سیٹ کھو بیٹھیں گے. اس میں ویژن جو تھا وہ ہارس ٹریڈنگ بھی تھی، اور دوسرے جو ڈوئل سٹیزن شپ رکھ لیتے تھے لوگ، ان کا بھی تھا. جو کوئی بینیفیشری وہ رکھتے تھے جو سزا یافتہ تھے، اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جو عزت میں آئیں گے وہ آرٹیکل 63 کے تحت ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو اس میں انہوں نے 14ویں ترمیم کے تحت جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کی، 14ویں ترمیم کے تحت 1997 میں وہ انہوں نے ایک نئے آرٹیکل کا اضافہ کیا 63A کا. 63A میں بات تو وہی تھی. اب 63A میں انہوں نے ایک اضافہ کر دیا کہ جو ممبران کسی نشان پہ کسی پارٹی کے تحت ووٹ لے کر آئیں گے اور پھر اسمبلی میں وہ یا تو ایسا ہو جائے گا کہ جو اس کا ہیڈ ہے اس ہیڈ کی مرضی کے خلاف ووٹ دیں گے، یا اس کی مرضی کے خلاف
کوئی اس کے اسمبلی میں کوئی ایسی بدتمیزی کے مرتکب ہوں گے یا ایسے لوگ جن کا اس اسمبلی میں رہنا جو اپنی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کریں گے ان کو کیسے ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. تو اس میں انہوں نے وضع کیا کہ جو لوگ اگر کسی جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس کی مرضی کے خلاف ووٹ دیں گے, اس کی مرضی کے خلاف پالیسی پر عمل کریں گے تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. اس کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ طریقہ کار وضع کیا ہے. اس طریقہ کار کے تحت جو چیئرمین ہوگا وہ ان کو شوکاز نوٹس دے گا 7 days. شوکاز نوٹس کے بعد وہ معاملہ چلا جائے گا کمیٹی کے پاس. کمیٹی ان کی پرسنل ہیئرنگ کرے گی. پرسنل ہیئرنگ کرنے کے بعد دوبارہ وہ معاملہ چلایا جائے گا اسپیکر کے پاس اور اسپیکر اس کو بھیج دے گا الیکشن کمیشن. ملک صاحب, یہ سپریم کورٹ نے کل ابھی ایک فیصلہ دیا ہے عدم اعتماد کے حوالے سے. دوسرا ایک تو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا ہے اور صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا ہے. صدارتی ریفرنس کا کیا مقصد ہے اور یہ ہے کیا چیز؟ اصل میں جو آرٹیکل 63A ہے اس پہ انہوں نے ایک وضاحت مانگی ہے ہارس ٹریڈنگ کے تحت کہ جو لوگ ہارس ٹریڈنگ کر کے چلے جائیں گے ان کو کس طریقے سے اور کیسے ان کو کیا جائے. یا انہوں نے جو پٹیشن دائر کی ہے تحریک انصاف نے وہ اس ضمن میں تھی کہ ان کو روکا جائے کہ وہ ووٹ نہ دیں. تو سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے کہ ہم کسی کو ووٹ دینے سے, چاہے وہ نو کانفیڈنس میں عدم اعتماد میں دے رہے ہوں یا اس کی فیور میں, ہم نہیں روک سکتے. یہ ووٹ اس کا ووٹ دینا اس کا آئینی حق ہے. تو یہ بات ایک بات تو کلیئر ہے, وہ جس کو بھی ووٹ دے یہ اس کا قانونی حق ہے, آئینی حق ہے, آئینی حق ہے. اب ایک اس میں وہ کمی کوتاہی ہو رہی ہے اس سے کہ وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے دے رہا ہے. تو اس کے لیے جو پارٹی ہیڈ ہے, ملک صاحب ایک بندے نے ابھی ووٹ نہیں دیا, اس نے جرم نہیں کیا, اس کے خلاف ریفرنس کیسے دے رہے ہیں؟ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ووٹنگ یا ایبسٹین اگر وہ اس کی ڈائریکشن کے خلاف, جو کہ اس کا پارٹی کا ہیڈ ہے اس کی ڈائریکشن کے خلاف بھی اگر ووٹ دینے کی اظہار کرتا ہے, مطلب کسی مہم میں شامل ہوتا ہے, اظہار کرتا ہے, اس کے خلاف جاتا ہے, اظہار کرتا ہے, اگر اظہار بھی کرتا ہے پھر بھی وہ شوکاز نوٹس دے سکتا ہے. لیکن اس میں ایک بات میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے میرے خیال میں حکمران جماعت نے سمجھا ہوا ہے. اس میں اس کو ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد بھی اس کے پاس اپیل کا حق ہے. وہ اپیل کرے گا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ 90 days میں اس کا فیصلہ دے گی. اور سپریم کورٹ پابند نہیں ہے اس ڈسکوالیفیکیشن کی جو نیچے سے ہو کے آئی ہے کہ اس کے خلاف ادروائز بھی وہ فیصلہ دے سکتی ہے. وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک تھوڑی سی بات ہے کہ اگر ایک جماعت الیکٹ ہو کے آ جاتی ہے اور حکومت بنا لیتی ہے اور پھر اس کو من چاہے وہ مطلق کا نام بن جائے اور وہ اپنی من چاہے فیصلے کرتی رہے, تو کوئی بھی ممبر اس خوف سے کہ میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا وہ اس کے خلاف احتجاج نہ کرے. جیسے کہ ہمارے پاس نور عالم خان کی مثال ہے. نور عالم خان آج سے نہیں, نور عالم خان ایک عرصے سے عوام کی بات کر رہا تھا, عوام کی تکالیف کی بات کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ ڈیلیور نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد کے پیچھے جو ایک کہانی ہے وہ ایک دن کی نہیں ہے, ایک عرصے سے ہے. نور عالم خان نے کہا تھا ایک دفعہ کہ جو آگے والی 3 لائنیں ہیں یا 2 لائنیں ہیں ان کو اسی ایپ میں ڈالو, ان کے خلاف کرو. اس کا مطلب ہے کہ عام ممبر کو اس جماعت میں اس حکمران پارٹی میں وہ عزت نہیں مل رہی تھی جو پہلی 2-3 لائنوں کو مل رہی تھی. اس لیے ان کا خیال تھا کہ اگر اسی ایپ میں ڈالنا ہے تو 3 لائنوں کو ڈالیں, اگر کوئی ان کے خلاف ہونا ہے, عوام کا ویژن جانا ہے تو وہ بھی ان کے خلاف جانا ہے کیونکہ وہی سب کچھ ہے, ہم کچھ نہیں. ایک بات اور آپ نے کی ہے, سپریم کورٹ تو آئینی کورٹ ہے, اس نے تو آئین کے مطابق ہی فیصلے کرنے ہیں. تو آئین یہی کہتا ہے کہ اس کو ووٹ کا حق دو جس کا جو اس ووٹ دینے کی اہلیت رکھتا ہے. تو اب اس کو تو روکا نہیں جا سکتا. بات یہ کہ اگر وہ پارٹی پالیسی کی اور اس کا ویژن اچھا ہے اور وہ اچھی بات کرتا ہے, قانون کی تشریح تو یہی ہوتی ہے نا جو عوام کے مفاد کے لیے.
جو عام آدمی کے مفاد کے لیے، جو لوگوں کے مفاد کے لیے، یہ نہیں کہ وہ پارٹی کے مفاد کے لیے ہو، یا یہ نہیں کہ وہ حکمران کے غلام بن کے جو چیئرمین بیٹھا ہے یا جو پارٹی کا ہے اس کو غلام بن کی زندگی گزارے. ایسا تو ہو نہیں سکتا.